अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि महाज सियासी हो या सहाफ़ती, अदालती हो या खारजी, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत हर महाज पर कड़ी मुश्किलात से दो चार नजर आ रही है। क्या इन चार महाजों पर हुक्मरान इत्तेहाद अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से बाजी पलटेगा या फिर चारों शाने चित हो जाएगा? फॉर्म 45 और 47 में फंसी हुकूमत के लिए मौजूदा सूरत हाल आगे कुआं पीछे मेरे कप्तान वाली बनी हुई है। हुकूमत आगे चलती है तो उसे ना खत्म होने वाले मसाइल का सामना करना पड़ता है, पीछे हटती है तो मियाँ जद्दो आवेगा तो लग पता जावेगा का नारा लगाने वालों को अपनी नाकामी का एतराफ़ करना पड़ेगा। जेल में बैठे मेरे कप्तान की सियासी चालों ने लंदन से आए मेरे महबूब कायद को ये गिला करने पर मजबूर कर दिया है कि जब उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया गया तो कौम उनके लिए सड़कों पर ना निकली। इससे पहले कि कौम मेरे महबूब कायद के लिए निकलती, मेरे महबूब कायद खुद लंदन निकल गए। मुझे गिला कौम से भी है। एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं है। मेरे महबूब कायद अपने साथ होने वाली माजी में की गई ज्यादतियों और शिकायतें तो लगाते हैं, लेकिन हाल ही में मिलने वाली रियायतों का तस्करा करना न जाने क्यों भूल जाते हैं। मेरे महबूब कायद अपने भाई की हुकूमत में सिर्फ शिकायतें लगाते हैं, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की मुश्किलात में भी आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद मंजर आम से गायब रहने वाले रहनुमा भी एक एक करके मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। हमाद अजहर कल इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में आए, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई, लेकिन वो फरार हो गए। बदलते हालात और वाकयात के पेश नजर आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने मेरे कप्तान से मुलाकात के बाद हुकूमत के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब का ये हुक्म है, किसी किस्म की अबडक्शन और जोर तरीके से गायब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब, किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियां नहीं चलेंगी, हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के वफ्द की जमीयत उलमा इस्लाम फेज से बढ़ती कुर्बतें भी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। शहबाज हुकूमत जो पहले ही 6 जजेस के खत के मामले पर घबराहट का शिकार है, एक तासुर यह भी बन रहा है कि हुकूमत अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालतों से मिलने वाले रिलीफ पर भी परेशान दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की तैनाती में ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ को खारजी और मुआशी महाज पर कड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। IMF अपनी मर्जी से बजट के एदाद शुमार तब्दील कर रहा है। सऊदी अरब के वली अहद का दौरा भी मुसलसल ताखीर का शिकार हो रहा है, जबकि सऊदी सरमायाकारों के दौरे पाकिस्तान के बाद मुकम्मल खामोशी है। बिजली और गैस के शोबे में बढ़ते गर्दिशी कर्जे भी मौजूदा हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। और आखिर में सहाफ़ती महाज की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ बज़ोर ताकत अपना कानून नाफिज करना चाहती है। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है कि पीका के कानून के होते हुए पंजाब हुकूमत अब हतके इज्जत के कानून के जरिए सहाफ़ियों की जवाबंदी करना चाहती है। कोर्ट रिपोर्टिंग को तो पैमरा सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए ख़त्म करना चाहती है, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफ़ियों ने अदालत में चैलेंज कर दिया है। इस कानून साजी के अमल ने हुकूमत और सहाफ़ियों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। सवाल ये है कि क्या हतके इज्जत का कानून पंजाब असेंबली ने जल्दबाजी में मंजूर किया? क्या ये कानून पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के आईनी हक के खिलाफ है? क्या इस कानून की मंजूरी के बाद फेक न्यूज़ के सामने बंद बांधा जा सकेगा? इस पर मजीद बात करेंगे। आज अपने पैनलिस्ट के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत एक्टिव हैं, नए उभरते हुए नौजवान सहाफ़ी हैं और काफ़ी अपने एनालिसिस की वजह से उनकी फॉलोइंग है। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और तजियाकार समीना पाशा साहब। थैंक यू समीना, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं बेनिश सलीम साहब। थैंक यू बेनिश, आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो ख़ास तौर पर हतके इज़्ज़त का बिल जो लाया गया है, इसको ख़ास तौर पर सहाफ़ी बिरादरी बहुत सवेली कह रही है कि जनाब ये एक काला कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जवाबबंदी के लिए ये हो रहा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले कई सालों से इस बात के बारे में हम खुद ये बात कहते आए हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई कानून साजी तो होनी चाहिए। तो फिर आखिर इतना सवेर रिएक्शन क्यों? शुक्रिया मंसूर। और पहले तो ये कि सिर्फ ये सहाफ़ी बरादरी नहीं कह रही, ख़ुद मरीम नवाज़ भी कह चुकी हैं कि सोशल मीडिया या मीडिया को रेगुलेट करने के ऊपर तो वो बिलीव ही नहीं करती हैं। आपने उनकी पिछली तकरीर के कुछ क्लिप्स आजकल बड़े वायरल हुए हैं, देखे होंगे, जिसमें वो बता रही हैं
کہ کوئی بھی ایسی حکومت جو کہ جعلی مینڈیٹ کے اوپر آئی ہو وہ کبھی بھی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو عوامی مفاد میں ہو. بڑی زبردست انہوں نے وہ تقریر کی تھی, نہ جانے کس سن میں کی تھی, اب کی تو نہیں ہے لیکن وہ آج کے حالات میں بڑی ریلیونٹ ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس بات پہ تو سب اتفاق رکھتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کے سخت قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ آپ نے صحافیوں کی زبابندی کرنی ہے, جو لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں چاہے سوشل میڈیا پر ان کو دبایا جا رہا ہے. سخت کس طرح کہہ رہی ہیں آپ؟ سخت یہ قانون مطلب اس کو ہلکا کر دیں تھوڑا سا؟ نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, مطلب اگر اس کو ہلکا کر دیں تب ایکسیپٹیبل ہے. وہ بہت دیکھیے ہلکے سے کیا مراد ہے, ابھی 30 لاکھ کا جرمانہ ہے نا, 30 لاکھ ہے, اس کو 5 لاکھ کر دیں تب ہو جائے گا. بیسک پرابلمز ہیں بہت ساری جس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے اگر وقت ہو, لیکن 2-3 مین چیزیں ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ جی آپ صحافی ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں, آپ سورس ڈکلیئر کریں اپنا, اور پھر اس کے بعد آپ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی آئینی عہدوں پر آپ نے تنقید نہیں کرنی یا آپ نے افواج پاکستان اور چند اداروں پہ تنقید نہیں کرنی, اب آپ نے اس میں حکومت کو بھی شامل کر لیا ہے, اب آپ نے ہر کسی کو اس میں شامل کر لیا, سارے مقدس گائے بن جائیں اور کوئی کسی کے اوپر تنقید نہ ہو سکے. اور پھر سب سے بڑا پرابلم جو صحافیوں کو ہے جس بات سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سورس ڈکلیئر کرنے کے اوپر کسی صحافی کو کبھی بھی مجبور نہیں کر سکتے کسی پوائنٹ کے اوپر بھی. اور اسد دور والا جو ابھی کیس تھا جس میں وہ کافی دن بند رہے ہیں, ان کو مستقل پریشرائز کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنا سورس ڈکلیئر کریں, جو کہ انہوں نے نہیں کیا اور نہ انہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ آٹومیٹکلی آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بظاہر اسی طرف جا رہی ہیں کہ جی آپ کسی کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکے یا اس طرح. باقی حد کے عزت کے قانون موجود تھے بھی پہلے, آپ ان کو مزید اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. آپ اپنے طرف سے ٹریبونلز بنا رہے ہیں, ان ججز کو کیسے وہاں پر تعینات کیا جائے گا, یہ سب چیزیں بہت سارے سوالات جنم دیتی ہیں. اور سب سے جو مین پرابلم ہے نا منصور, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شعبے سے متعلق کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, ان کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں, ان سے آپ تجاویز بھی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی تجاویز شیئر کرتے ہیں اور پھر کسی متفقہ لاہ عمل پہ آنا چاہیے. لیکن آپ یہ عجیب صورتحال کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی جوڈیشری کے حوالے سے قانون سازی کرنے چل پڑتے ہیں تو آپ ان کو نہیں پوچھتے, اگر آپ یہاں پر صحافیوں سے متعلق کر رہے ہیں تو آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے. تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی بتا رہی ہیں. سلیم صاحبہ یہ بڑی زیادتی وہ کہہ رہی ہیں جی, بہت زیادتی ہو رہی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لے رہے. زیادتی تو ہے منصور, میرے ساتھ تو بہت زیادتی ہے کیونکہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے, میں کبھی کوئی فیک نیوز نہیں دیتی, میں کبھی ایسی خبریں نہیں دیتی 4 جرنیلوں کو چپیڑے پڑ گئی, میں کبھی ایسی خبر نہیں دیتی کہ چیف جسٹس آؤٹ ہو گیا, میں کبھی ایسی خبر نہیں دیتی, اور میں بالکل اس بارے میں اوپن ہوں کھل کر کے, جس نے جو کام کرنا میں شور ہوں آپ کے بارے میں بھی, آپ گارنٹی لیں یا نہ لیں, میں آپ کے بارے میں شور ہوں. جس منصور علی خان کو میں جانتی ہوں وہ بھی غلط خبر نہیں دیتا, بالکل یہ ناانصافی ہے میرے اور آپ کے ساتھ, کیونکہ یہ جو قانون ہے اس نے گدھے گھوڑوں کے اندر جو فرق ہے نا اس کو کرنا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کتنے ایسے ولاگرز ہیں, کتنے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا پلان پتہ چل گیا. میں دعوے سے کہتی ہوں, کہیں گے نام بھی لے لوں گی, کبھی وہ آرمی چیف سے ملے بھی نہیں ہوں گے, کبھی آرمی چیف ان سے ملیں گے بھی نہیں. آج تک کوئی ایسا اینکر نہیں ہے, آج تک کوئی ایسا اینکر نہیں ہے, وہ یہاں اس وقت پینل میں موجود نہیں ہے, تو اتنی تھوڑی سی گریس میرے خیال سے میں دکھا دوں کہ اگلے کو ڈیفینس کا موقع مل جائے. نہیں سب کو پتا ہے, آپ کے تو بڑے دوست ہوں گے سارے, آپ ہی کے صفوں کے ہیں, پتہ ہی ہوگا آپ کو. ان کے دوست فیک نیوز دیتے ہیں. میری دوست تو بینش بھی ہیں, اصل میں زیادہ کنیکٹڈ ہے, میں تو شوز میں ملتی ہوں. آئی ایم دی موسٹ اینٹی سوشل پرسن ان دی میڈیا انڈسٹری, کیونکہ میں سوشلائزیشن اپنی پرسنل فرینڈز کا, ہاں تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے آپ بات کریں کہ اس میں ہوں گے. تو یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے, یہ شازیب خانزادہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا. ہم اتنی محنت سے کام کرتے ہیں, ایک ایک لفظ پھونک کے ہم بولتے ہیں کہ یار کہ کچھ غلط نہ ہو جائے. ایسے میں کوئی آتا ہے ڈالر لینے کے لیے, اچھے میڈیا کے اوپر مین اسٹریم کا کوئی چنک اٹھانے کے لیے کہ جی ہم کسی طرح مین اسٹریم پر آ جائیں, کچھ بھی آ کے بول دیں. آپ مجھے خود بتائیں آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ آرمی چیف نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہو جس سے آرمی چیف نہ ملنا چاہتے ہوں, لیکن وہ صحافی اتنا اندر کا صحافی ہو کہ وہ خبر لے آئے کہ آرمی چیف ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ پلان بنا لیا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے, میں دعوے سے کہتی ہوں, نام لے کر کہتی ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا. ٹھیک. دوسری چیز یہ, ہاں سکم ہے. آپ کیا مطلب ہے جینون صحافیوں جو ہے وہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں. سمینہ کیوں ڈر رہی ہیں پھر؟ نہیں میں تو کوئی ڈر نہیں رہی, میں نے آپ سے یہ کہا کہ فلاز, یہ غلط ہے. میں نے آپ سے کہا کہ فلاز ہیں, میں نے یہی بات کی, میں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ کریں فیک نیوز. نہیں آپ نے مجھے بیچ میں لایا نا, تو مجھے بات تو کرنی تھی. فلاز ضرور ہیں. جرمانہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے خود بتائیں. میرے آپ کے جاننے والے اتنے یوٹیوبرز ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہیں, کتنے لاکھوں کروڑوں, ان کے لیے 30 لاکھ کیا ہے؟ 30 لاکھ روپیہ تو میری جیسی پتلی گردن کے لیے بھاری رقم ہے جو آج تک کبھی فیک نیوز نہیں دیتی. 30 لاکھ روپیہ توبہ توبہ میں کیسے دوں گی؟ ہاں ایگزیکٹلی 30 لاکھ کیوں؟ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ,
ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ, ان کے یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں, یہ اس طرح بند ہونے چاہیے کہ پھر کبھی نہ کھلیں. سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں, ابھی سینیٹر ناصر بٹ بنے ہیں, ابھی مطلب سینیٹر بنے ہیں. ناصر بٹ صاحب کو آپ اپنے پروگرام میں بلا لیجئے گا. یو کے میں انہوں نے کیا. ایگزیکٹلی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہاں سے کیس یو کے میں جائے تو نون لیگ والے بھی جیت جاتے ہیں, اور وہ جو دنیا جہاں کے پاپولر لیڈر ہیں ان کی سائڈ کے جو ویلاگرز ہیں یا صحافی ہیں وہ برطانیہ کی عدالتوں میں جا کے ہار جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ لاز کمزور ہیں. کوئی بھی اس پینل میں یہ شاید اگری کرے کہ فیک نیوز کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو دے رہے ہیں. طریقے کے اوپر ضرور بحث ہو سکتی ہے. یہ میرے لیے بھی یہ سوال ہے کہ اتنی ارجنسی کیا تھی کہ رات کو 11 بجے, یار 2 دن اور لے لو, 4 دن اور لے لو, آرام سے تسلی سے بیٹھ کے کر لو. اور امپلیمنٹیشن از دا بگ تھنگ. امپلیمنٹیشن, جس دن یہ بل ہوا اس دن پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو میرے شو پر تھے, بسرا صاحب, ماشاءاللہ ہمارے دوست بھی ہیں اور کافی ووکل ہیں. وہ مجھے پروگرام میں تری لگا کے گئے, آپ ایسے صحافت کریں گی؟ میں نے کہا آپ سے پوچھ کر تو نہیں کروں گی. تو انہوں نے کہا ہم خود ہی منہ بند کرا لیں گے. ہاں جی, انہوں نے کہا ہم خود ہی منہ بند کرا لیں گے, جو ہمارے خلاف فیک نیوز دے گا ہم خود ہی منہ بند کرا لیں گے. سو اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے قانون 100% ہونا چاہیے. رائے ثاقب صاحب, یہ دونوں اب تک آپ نے بہت, the problem is there. یہ تو ہم میرے خیال میں چاروں اس بات پہ اگری کریں گے کہ یہ نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم اور اب سے نہیں, کئی سالوں سے چل رہی ہے. لیکن صحافتی برادری بار بار یہ کہتی ہے کہ جناب کوئی بھی قانون سازی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے آپ بہت سے لوگوں کا معاش جو ہے وہ ختم کریں گے. آپ بلا وجہ ان کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ نہیں آپ کر سکتے. جس طرح ریسنٹلی ابھی آیا کہ جناب کورٹ پروسیڈنگز جو ہے اس کے اوپر آپ کامنٹ نہیں کریں گے اور اس کے اوپر کوئی آپ نے رائے نہیں دینی. آپ صرف جو آرڈر آئے گا آپ نے صرف وہ بتانا ہے کہ جی آرڈر آف دا ڈے کیا تھا, بس that's it. نہیں, رائے بھی نہیں دینی. سوری, ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں کہ جج صاحبان بھی اگر کوئی آبزرویشنز یا ریمارکس دے رہے ہیں تو آپ وہ بھی رپورٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک طرح سے آپ جج صاحبان کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ جی آپ کی کوئی بات. ایک زمانے میں سنا تھا, پڑھا تھا, جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو اچھی اچھی چیزیں پڑھتے تھے نا, تب اتنی اویئرنیس عوام میں لوگوں میں اتنی آئی نہیں تھی, تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ججز کبھی نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. ایسے ہی میں نے کہا شاید اس کانٹیکسٹ میں آج آپ کو پتہ لگا کہ عدالت میں جج بولتے ہیں, ججز کے فیصلے بھی بولتے ہیں, جج بولتے ہیں, ہم نے تو یہی سنا تھا. پھر ان کی سیکرٹ ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں, فیصلے بھی بولتے ہیں, تو پھر سارا کچھ پیرلل لے کے چلے نا, پیرلل لے کے چلے, سب کو پیرلل لے کے چلے. یہاں پہ سبینہ جس ملک میں فیصلے بولتے ہیں وہیں پر ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں, تو خدا رہا سب کو پیرلل. سب سے پہلے منصور صاحب, کیا آج کے بعد معذرت کے ساتھ اپنے ویوز کے ساتھ بشرا بی بی کا نام پنکی نہیں پکارا جائے گا کہیں پر؟ کیا فرا صاحبہ کا نام فرا گوگی نہیں پکارا جائے گا؟ کیا ان کے پاس بھی یہ حق حاصل ہوگا؟ نہیں پکارا جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے نا. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میری انسلٹ ہے تو نہیں پکارا جانا چاہیے. اور انسلٹ کرنے کے لیے یہ نام ساتھ لگائے جاتے رہے نا. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا آن ورڈ مولانا صاحب کا نام ڈیزل بالکل نہیں پکارا جانا چاہیے. تب بھی کہتے رہے کہ غلط ہے, تب بھی کہتے رہے غلط ہے, نہیں پکارا جانا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ان ڈیز ٹو کم کوئی بھی پولیٹیشین ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے بعد جب ان کو ڈیفامیشن میں گھسیٹا جائے گا تو یہ کہہ کر نکل تو نہیں جائیں گے کہ سیاسی بیان تھا. اور اینڈ آف دا سٹوری کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو اپنا کریکٹر پروو نہیں کرنا مجھے عدالت میں, یا آپ کو عدالت میں یا بیری صاحبہ کو یا سمینہ صاحبہ کو لے جانے کے لیے. کوئی بھی بندہ اٹھے گا, اس کا کوئی بھی کریکٹر ہے, کوئی قبضہ گروپ ہے, کسی نے قبضہ کیا ہے, ہم وہ سٹوری بریک کر دیتے ہیں اور وہ اٹھ کے بندہ ڈیفامیشن میں ہمیں اندر لے جاتا ہے, کورٹ میں, ٹریبیونل میں لے جاتا ہے, اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو بڑا شریف آدمی ہوں, یہ مجھے قبضہ گروپ کہہ رہے ہیں, تو بھائی ہم تمہیں کیا کہیں گے وہاں پہ. اور اس طرح کیسے آپ اپنا سورس دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے سورس ٹریبیونل میں جا کے ڈکلیئر کرنا ہے کسی بھی طرح سے تو آپ کا جرنلزم ختم ہو جائے گا. آپ کا سورس وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہو سکتا ہے بھائی, آپ کا وہیں سے کہیں سے نکلتی ہے نا خبریں, آپ کے پاس وزیر ہو سکتا ہے, کوئی صوبائی کیبنٹ کا کوئی وزیر ہو سکتا ہے. لیکن دو یا تین لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے, ان میں سے خود ہی کسی نے بتایا ہوتا ہے. کیا کریں گے آپ جا کر ٹریبیونل میں جا کے بولیں گے جناب آپ کا فلاں وزیر تھا جس نے مجھے سٹوری دی تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے دوست ہیں حسن نقوی صاحب, انہوں نے ریسنٹلی ایک سٹوری دی دا اسکوپ کے لیے کہ جی یہاں پر ڈی جی پی آر میں کچھ اشتہاروں کا پڑا تھا, کچھ چل رہا تھا, وہاں پر انہوں نے ایک وزیر صاحبہ کا نام بھی لیا, ایوری تھنگ. اب کیا حسن نقوی صاحب کو آپ ٹریبیونل میں بلا کے بولیں گے جی بتائیں آپ کو ڈی جی پی آر میں سے کس نے یہ ساری انفارمیشن دی تھی؟ کیونکہ وہ سٹوری ٹھیک ثابت ہو رہی ہے ابھی تک کہ جو پیٹرن انہوں نے بتایا ان کو فارغ کر دیا جائے گا, فارغ ہو گئے. اختلاف تو اس بات کے اوپر آئے گا نا جب آپ یہ کہیں گے کہ جی نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو now the onus comes on the journalist. ایک اور چیز کہ ایک منٹ کہ اگر وہ بندہ فارغ ہو گیا, اگر وہ کریں, کہتے ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا, ڈیز ٹو کم ان کے پریشر بندہ فارغ ہو جاتا ہے, عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا, اگر ہو گیا تو سٹوری ٹھیک ہے, نہیں تب سٹوری ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں ہوتا اب وہ ہو گیا,
اب وہ ہو گیا ہے. تو کیا اس سے پہلے فارغ ہونے سے پہلے جو 15 دن کا گیپ آیا ہے اس پہ آپ اظہر نقوی صاحب کو ٹریبیونل میں لے جائیں؟ ہاں تو 180 ڈیز کا جو معاملہ ہے اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے کہ ڈگری کسی بھی ٹائم پہ آ سکتی ہے. آپ کسی بھی ٹائم پہ کہا جاتا ہے پیسے دیو پائیں. سوری کیا کہہ رہے ہو؟ پیسے آپ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ باقی اس کے بعد آئے گا پیسے آپ اور ابھی ایک اور جمع چیز کروائیں. بھی ہوتی ہے بعض اوقات منصور کہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے جی فلاں کوئی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے, آپ وہ خبر دے دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی ریاکشن آتا ہے, گورنمنٹ اپنا ڈیسیجن اس کے اوپر چینج کر لیتی ہے اور بعد میں آپ کو پکڑ لے کہ ہاں بھائی تم نے یہ خبر دی تھی, دیکھو جی ہم نے تو اس کو اپوائنٹ نہیں کیا. تو اگر آپ نے بعد میں کسی وجہ سے اپنا ڈیسیجن چینج کر لیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صحافی کی وہ خبر فیک نیوز تھی. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ سورس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ جی سورس آپ ڈکلیئر کریں, وہاں پہ بھی آپ اس کے اوپر پابندی عائد کریں. اچھا دس از ون اینگل آف اٹ. یہ حتیٰ کہ عزت کا بھی قانون ہے. آپ کی فیملی کی تصویریں لگا کے آپ ایک منٹ صبر کر لیں, حوصلہ کر لیں. ہاں صبر غلط ہے. ایک ایسپیکٹ میں آپ ہی کو سیکنڈ کر رہا ہوں. غلط صحیح کی میں بات نہیں کر رہی, یہ حد کے عزت کا بھی قانون ہے, اس کے اوپر تو ہونی چاہیے. کل میں نے ٹیرین وائٹ کے اوپر بات کی, ناٹ دیٹ کہ میں نے شو میں ڈسکس کیا, میں نے تو صرف یہ کہا کہ انہوں نے گوشواروں میں شو نہیں کرایا. اس ایک انٹرو کے اوپر میری جو مدر سسٹر ہو رہی ہے ٹویٹر کے اوپر, اور میرے تو کوئی بہت زیادہ فالوورز بھی نہیں ہیں, لیکن میں بڑی افیکٹ ہو رہی ہوں کیونکہ میری فیملی افیکٹ ہو رہی ہے. آپ افیکٹ ہوئے ہوں گے جب آپ کی بیگم آپ کے بچوں کے ساتھ کیا گیا ہوگا. دس از ناٹ اونلی آن فیک نیوز, دس از آلسو حد کے عزت. یہ جس طرح سے منہ کھول کے ایک مسوجنسٹ قسم کی جو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ گالیاں دے کر کے یہ ہمیں ڈرا لیں گے یا یہ کس طرح کا نیریٹو کریٹ کر دیں گے, آئی تھنک سو اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگین آئی مینٹین کہ سکم ہے, اس کو کرنا چاہیے کیونکہ مجھے تو یہ جو ماں بہن کی گالیاں ہیں یہ دوسری سائڈ پہ بھی ہوتی ہیں. میں یہ کہنے والی تھی یہ بھی خاتون ہے نا, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. ٹیرین وائٹ کے اوپر اسی ٹیرین وائٹ کے اوپر کورٹس نے کیا کہا, کوئی کتنی بھی گالیاں پڑھ رہی ہیں, سمیرہ ایک سیکنڈ, آئی ڈونٹ کیئر. مجھے سمیرہ ایک پتا ہے سیکنڈ کہ جب میں وہ نہیں ہوں جو مجھے کہہ رہے ہیں. منصور صاحب اسی ٹیرین وائٹ کے اوپر, منصور صاحب ایک سیکنڈ, اسی ٹیرین وائٹ کے اوپر کورٹس نے کیا کہہ دیا, اس کورٹ کو اس کیس کو لے کر کورٹس پروسیڈ کر رہی ہیں کیا, معاملات آگے جا رہے ہیں, تو ہم کمنٹری اسی کے اوپر کرتے رہیں گے کیا؟ اور پھر اگر ہم بولیں کہ ریئیکشن آتا ہے ود لمٹ ریئیکشن آنا چاہیے, لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے, بٹ ریئیکشن تو آئے گا یار. لیکن پولیٹیکل فالوورز سے آئے گا ریئیکشن, مجھے بھی آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہے, سب کو آتا ہے. ایک منٹ, سمینہ کہہ رہی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا. میری نظر میں یہ دلیل کمزور ہے. یہ اس لیے کمزور ہے کہ آپ کو نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کو بھی نہ پڑے, مطلب ان کو پڑھ رہا ہے, ان کے اوپر جو ریاکشن آ رہا ہے اس پہ پڑھ رہا ہے. اس پہ تو میں نے کہا ہی نہیں کہ یہ نہیں ہونا ہر چاہیے. غیرت مند شخص کو, ہر ایموشنل شخص کو فرق پڑے گا. I am in media, but my family, my sister, my brother, my husband to be, my extended family, they are not in media. And nobody has a right. I repeat that. کیا کہ is not declared, گوشواروں میں ڈکلیئر نہیں کیا. وہاں پہ کورٹ کیا کہہ رہا ہے, کورٹ نے کیا کہہ دیا کہ she is his daughter. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, اگر کسی کو پڑتا ہے, قانون موجود ہے, آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں, آپ اس کو بالکل کسے, لیکن جہاں آپ ایک سوشل میڈیا کی بات کریں وہاں ہر کوئی ایرا غیرہ آ کے کچھ بول رہا ہے تو آپ کس کس کو وہاں پہ گھسیٹتے پھریں گے بھائی؟ اگر آپ کو 25,000 لوگوں نے کمنٹ اٹیک کر کے دیا تو آپ کیسے ان کو سب کو لے کے آ رہے ہیں؟ کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو نکیل ڈالنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یو ایگری ود دیٹ؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے, یہ اسی لیے ہی ہو رہا ہے. ہاں سوشل میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر آفیشلی چاہے گورنمنٹ بولے یا نہ بولے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو سب سے زیادہ پارٹی جس کی سب سے زیادہ گرپ ہے, جس کا سب سے زیادہ نیریٹو چلتا ہے, وہ پی ٹی آئی ہے. اب پی ایم ایل این اس کے بارے میں بولے, پنجاب کی گورنمنٹ بولے یا نہ بولے, لیکن مریم نواز اس کی وکٹم رہی ہیں اور ابھی تک وہ وکٹم ہیں اور آگے بھی رہیں گی. جیسے جیسے وہ اپنا یونیفارم وردیاں چینج کرتی رہیں گی وہ اس کی وکٹم بنتی جائیں گی آگے کنٹینیوسلی. اس سے کیا تعلق ہے؟ بیکاز ظاہر بات ہے وہ جیل میں عمران خان صاحب ذرا انہوں نے ویٹ لوز کر لیا ہوا ہے, مریم نواز ذرا چمکتی دمکتی رکھتی ہے, تو پرابلم ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی تصویر آ گئی, تو وہ پھر صابر شاکر صاحب کو فلٹر لگانا پڑتا ہے. آپ نے ٹویٹ نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے صابر شاکر صاحب کو ٹویٹ نہیں دیکھا؟ نہیں میں نہیں دیکھا. اچھا یار, اچھا میں آپ کو بریک میں دکھاتی ہوں. اچھا ٹیرین میں صابر شاکر صاحب کو فالو نہیں کرتا. اچھا ویسے خیر میں بھی ان کو فالو نہیں کرتی, لیکن جب آپ ولاگنگ کرتے ہیں نا تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح کا نیریٹو اور کون کون دے رہا ہے, تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یار کچھ زیادہ یونیفارم کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے, وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے, تو ان کو ٹرول کرتے ہیں نا. اچھا ٹرول کرتے ہیں, ہاں ٹرولنگ ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے, تو وہ اس وجہ سے یہ آفیشلی چاہے نہیں مانیں گے, لیکن وی آل نو دیٹ, کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ تو سوشل میڈیا کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے. وہ کوشش بھی کر لیں تو اس لیول پر نہیں آ سکتے. تو جو سب سے زیادہ یہ اس کی وجہ سے, اینڈ لیٹ می بی اوپن اباؤٹ اٹ, ایک چیز کا مجھے الاؤ کریں جواب دینا, بیکاز یہاں پہ ٹیرین کی کیس کی بات ہو رہی تھی, اینڈ ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ کیس. میرے لیے ایز اے جرنلسٹ وہ کیس گوشواروں کا ہے, کیونکہ مجھے 2018 میں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ ڈکلیئر نہیں کی تھی گوشواروں کے اندر, تو اس لیے وہ صادق اور امین نہیں ہے, تو اس لیے وہ ملک کے پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. اب اگر کسی کو نواز شریف کی شکل پسند نہیں تھی تو کے ہیرے بنا کر کے آپ نے پروسیڈنگ آگے کر کے وہ تنخواہ بھی نکال دی, فائن, نو پرابلمز ایٹ آل. بٹ اگلوں نے جیتی جاگتی بیٹی غائب کر دی گوشواروں سے.
भाई आप कैसे आके यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि वो बेटी है? कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट ने क्या अनटेनेबल है कि केस चल रहा है? नहीं भाई, ये क्या बात है? आप खुद से कैसे यहाँ पे बैठ के डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, आप अकेली बोलती जाएंगी तो हम लोग फिर रुके चले जाते हैं भाई। ये थोड़ी है कि आप अकेली बोलती चले जाएं, हम लेक्चर सुनते रहे यहाँ बैठ के। बात सीधी सी है भाई, आपने डिक्लेयर नहीं करना कि वो बेटी है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो हल्फन कहे कि टेरियन बेटी अच्छा नहीं, चुप हो जाओ अगर है या नहीं है, अच्छा ना ये कहते मसला हैं ही बेटी नहीं है, ना ये कहते बेटी है, अदालत कह रहा है रोला खान साहब ने लड़े थे, अदालत जाके भाई जज साहब का गला पकड़ लें कि उन्होंने क्यों नहीं कहा। ना काबिले समात के अंदर अदालत ने किसी ऑर्डर में नहीं लिखा कि भाई वो बेटी नहीं है या वो बेटी है। अच्छा वैसे अगर अदालत को नहीं पता तो आपको कैसे पता है? मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ डिनाई कर रही हूं। फिर रोला निकाल दे। फिर आप कैसे कह सकती है गोशवारों में नहीं? कोई डिनाई कर एक सेकंड सबीना, कोई कह दे कि नहीं है, मैं वही चुप हो जाऊंगी। अदालत कह रही कोई है, डिनाई अदालत किसी भी अदालत ने नहीं कहा, लेकिन इनको पता है, देखिए मैं बताता हूँ ना, सुन लेना तो सुन लेना। भाई वो टेक्निकली होगी, पहले वो उसको डिक्लेयर किया, उसको प्रॉब्लम आएगा ना। देखिए अगर आप कह रही है टेक्निकली स्पीकिंग कोई कह दे, कोई इनकार कर दे, तो खान साहब ने इनकार कर दिया ना जब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो उनका इनकार है। ये क्या बात? या तो नवाज शरीफ ने भी अपने बेटे से तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी जी, तो वो भी इनकार ही हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन वो निकल आई ना, लेकिन वो निकल आई। कैसे निकली? अब यहाँ पे कैसे निकली? केस चला तो निकली ना। और उन्होंने कबूल जज कह दें हाँ जी केस चला किया ना, पैनामा का केस मेरा था, मैं आप लोगों ने डिस्कशन को कहीं और ले गए। केस आगे चला, JIT बनी, कतर भाई, गई, आज से यही वहाँ से वो लेकर आई, सही फैसले सवालिया करें, बेटी अगर है या नहीं है, अगर इन्होंने अपनी अदालत लगा ली है, यही तय करेंगे होंगे तो अदालतों को पैक कर दें, अदालतों को पैक कर दें। यार ये कोई टॉपिक है डिस्कस करने वाला। मैं हैरान हूँ आप लोगों ने इतना टाइम इसके ऊपर लगा दिया। मैं पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग किस चीज के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करें। मैं उसके ऊपर आ रहा था कि क्या ये PTI के हवाले से सब कुछ हो रहा है आगे। इसका एक ही जवाब है, वो कह रही है हाँ ऐसा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट KPK में भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध में भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलोचिस्तान में भी है। किसी बंदे को रौला नहीं सोशल मीडिया, तो किसी बंदे को डेफामेशन दा रौला नहीं है। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट इतनी अनसेफ और इनसिक्योर क्यों है? बैठ के काम करो यार, काम करके परफॉर्म करो, आपको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, उस क्वेश्चन को आप बैंड ऑफ द डे डेफामेशन में ले जाओगे, आपकी पुरानी टक्कर निकलेंगी यार। राय साहब अगर वो कोई और नहीं कर रहा तो ये तो दलील काम है ना कि आप क्यों कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं किया ना, तो फेडरल गवर्नमेंट के लाइजोन में ही आ जाए यार। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, चचा वजीर आजम है, लाइजोन में ही आ जाए, कहेंगे कि हम ऊपर से इकट्ठा एक ही लॉ लेके आ रहे हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने लिए They can do it, they can do it, हुकूमतों they को can do it. चाहिए So, काम पूरे करें, इकट्ठे तो डिलीवर हो जाएं। करें, डंडा लेके लोगों के पीछे ना चलते फिरें। ये एक नई मुसीबत किस्म की हमारे मुल्क में मुसल्लत हुई हुई है कि डंडे के साथ हर चीज को चलाना है, डंडे के साथ मीडिया को हाँको, डंडा लेके अदालतों के पीछे चढ़ दौड़ो, डंडा लेके एहतजाजों के पीछे चढ़ दौड़ो, डंडा लेके किसानों को मारो, डंडा लेके स्टूडेंट्स को मारो। ये डंडे वाले आप पता नहीं कौन सा खप्त सवार हो गया है, कौन सी सदी में आप जा रहे हैं कि आप डंडे से पूरी रियासत चलाना चाहते हैं। फिर यही क्योस मचा हुआ है जो 2 साल से आपके मुल्क में है। आज कोई मुल्क मुंह नहीं लगा रहा, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई मुल्क में सुकून नहीं। और 1 मिनट, किसी को सुकून नहीं आ रहा, और आपके मुल्क में कोई सुकून इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप डंडा लेकर सिर्फ लोगों को मुकाबला करने के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। लोगों को डिलीवर नहीं करना, लोगों से मुकाबला करना है, उनको मारना है, उनके लिए ये डंडे वाली रियासत है। डंडा थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया, ईंट मार के सर फाड़ देते हैं। वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा नहीं, इमरान खान साहब के अनमोल रतन कितने डंडे मारे हैं वहां पे उन्होंने ऑपोजिशन को, कितने डंडे मारे हैं, बात कर रहे हैं। सर फाड़ दे। ये क्या बात, मैं समझा नहीं आपकी बात। एक बाय द वे उन्होंने बात की थी कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो ईंट मार देना, सियासी सा बयान था। कितने लोगों को वहां ऑपोजिशन में जी जेलों में बंद किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, ये कितने लोगों के डंडे मार के जी वहां पे। समीना मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं यही से ऐड कर दूं। समीना 1 मिनट दीजिएगा। अजीब तरीका है कि भाई वहां पे किसी ने एक स्टेटमेंट सियासी भी दिया, यहाँ क्या हो रहा है यार? आपकी पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने जेलों में डाला हुआ, उनके घर तोड़ रहे हैं, उनके वर्कर्स की, खवातीन की हालत देखी। एक साल हो गया डॉक्टर यास्मीन राशिद को, कल को उन्हें कुछ हो जाता है, किसकी जिम्मेदारी है उनकी जान की? बताएं मुझे आप। आपने ट्रायल नहीं चलाया, उनको सजा नहीं हुई और आपने उनको जेल में ऐसे डाला हुआ है कि जैसे कितनी बड़ी दहशतगर्द है यार। अजीब बात है। और उसके बाद हम आकर उसके ऊपर डिफेंड करने बैठ जाएं कि सब ठीक है जी पंजाब हुकूमत में। तो होना चाहिए। वो खवातीन को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वो कहते हैं जी खवातीन देखें कितनी देर से अंदर हैं, अब तो 1 साल होने लगा है। ये 9 मई तो गुजर गया ना जी, उससे भी ऊपर चला गया बल्कि।
تو لیکن ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ابھی. ہاں یہ تو زیادتی ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا نہیں, چاہیے. لیکن یہ جو امپریشن آ رہا ہے اس حکومت کا, جنہوں نے اتنی لمبی لسٹ انہوں نے بتا دی کہ جناب یہاں بھی ڈنڈا, وہاں بھی ڈنڈا, صحافیوں پہ بھی ڈنڈا, ججوں کے ساتھ بھی ڈنڈا. وہ تو ان کا امپریشن ہے نا, سب کا تو امپریشن نہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں, is that true? Do you believe in that? This is her personal opinion. I'm asking you that. ہاں no, this is not the impression. آپ نہیں سمجھ رہی. یہ ایسا امپریشن نہیں, ججز کو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ججوں میں خط میں انہوں نے یہ لکھا تھا ہم بڑے خوش باش ہیں, وہ یہ لکھا تھا انہوں نے. بینش جواب. ججز کا تو مسئلہ کے ساتھ چل رہا ہے نا, اور عمران خان صاحب لکیلی اس کے بینیفیشری ہیں, کیونکہ ماضی کے اندر جب فوج اور عدلیہ نے اکٹھے مل کر کے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا اور نواز شریف کو ٹاٹا بائی بائی کیا, تو تب سب نے مل کر کیا, چاہے آپ ثاقب نثار صاحب لے لیں, چاہے گڈ ٹو سی یو بندیال صاحب لے لیں, ایوری تھنگ واز فائن. اب جو فوج ہے وہ فوج کے اگینسٹ کھنس نکالی جا رہی ہے. اس پوائنٹ آف ٹائم پہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بات کرنی پڑے گی. مجھے تو کبھی کبھی ان پہ بیچاروں پہ ترس آ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز اسی پہ ڈالی جا رہی ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے, عدلیہ اور فوج کی, اور اس کے اندر وہ ہوتا ہے نا زد نال, وٹ دے نال, ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں وٹ دے نال, وہ ان کو ریلیف پہ ریلیف دیے جا رہے ہیں. بٹ خان صاحب کو, ہاں جی, پی ٹی آئی کو, یہ بیسیکلی اس کی وجہ سے مل رہا ہے. ہاں جی, سننے تو یہ پرویز الہی صاحب کون سا ریلیف ملا ہے, ایک مجھے ایگزامپل دے دیں, کون سا ریلیف ملا ہے, ریلیف کون سا ملا ہے, کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کا جواب دینا, ان کا جواب دینا, کس کا دینا ہے؟ نہیں, آپ میرا جواب. ہاں, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. کمپلیٹ کرنے دیں. اور پریشر اتنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز پہ, او یار اننا پریشر, ماؤنٹ ایوریسٹ بھی انہوں دے سر دے اتے, اور K2 پہاڑ بھی ان کے سر کے اوپر, اتنا پریشر. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پریشر شاید اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دو, ہر کیس میں سے اس کو نکالو. ایک کیس ایسا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ مجھے بتا دیں جس میں عمران خان کو ریلیف نہ ملا ہو, بتائیے. ابھی تو ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے, ہر کیس ایسا. سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں, ایک سیکنڈ, آپ ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کر لیں, چلے جائیں. آپ کو توشہ خانہ کا مسئلہ ہو, آپ کا جو ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا مسئلہ ہو, آپ کو رعایت دی جا رہی ہے. جو بشرا بی بی ہے ان کے لیے جو جیل تھی وہ ایک چوائس تھی. اس ملک میں سزا ایک چوائس بنائی گئی, انہوں نے لڑ کے واپس جیل گئی ہیں بھائی, کیا بات کر رہی ہیں. ملک کے اندر سزا کیس لڑ کے گئی ہے واپس جیل, کیس لڑ کے بندی جیل واپس گئی ہے کہ مجھے بنی گلا ملنی چاہیے. نہیں, وہ آپ وہ ان کو نا بات کمپلیٹ کرنے دیں, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ٹوک رہے ہیں, آپ دونوں ٹوک رہے ہیں. اس ملک کے اندر نہیں, کوئی بات نہیں, عادت ہے, آج کل یہی چل رہا ہے, یہی اویئرنس دی ہوئی ہے آج کل, یہی چلتا ہے. اچھا نہیں, اویئرنس تو یہی, آپ کو پتا ہے زیادہ پاپولیرٹی تو پھر بھائی اب لیکچر نہیں سننا نا, بات پوائنٹ پہ کریں نا, بات کی لاجک نہیں ہوگی, ٹوکیں گے, دلیل نہیں ہوگی تو ٹوکیں گے. اچھا بات, میں تو منصور صاحب سے بات کر رہا ہوں. اچھا بتاؤ, ان سے پوچھ لیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں, ان سے پوچھ لیں. بینش سلیم صاحبہ کی بات آپ پوری سن لیں, اس کے بعد آپ اپنا کام. ہر جگہ پہ نا مافیاز اچھا نہیں لگتے, اور یہی ایک فرق ہوتا ہے کلٹ فالوئنگ میں اور شعور میں. شعور میں سوال اٹھائے جاتے ہیں, کلٹ فالوئنگ میں کہا جاتا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. نہیں, آپ اور یہی بینش چاہتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, اور یہی بینش چاہتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. اٹھا رہی ہوں یار, میں نے کہا کیا ہے, اگر اتنی بری بات لگ رہی ہے تو یہ, اگر آپ نے کہا کہ ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے, ہم نے پوچھا کیسز بتا دیں کہاں ریلیف دیا جا رہا ہے, کیسے دیا جا رہا ہے. خان صاحب باہر نہیں آنے والے, نہ ہے جی, نہ ہے, اگر عدالتیں نہیں جانے تو نہ ہے, تو ڈگ یار جنرل کیسز ہوں, اگر عدالتوں نے کہنے کا نہیں کرنا, فون مچا لو شور. نہیں, آپ نے کورٹ کا بتا رہی تھی کہ کورٹ سے ان کو ریلیف بشرا بی بی کے لیے جو سزا ہے وہ ایک چوائس تھی. اچھا, مریم نواز کو تو نہیں کہا گیا تھا نا کہ ہم آپ کے لیے سب جیل بنا دیتے ہیں, آپ کا گھر بنا دیتے ہیں سب جیل, ایسا ہی کیا بشرا بی بی خود اپنی مرضی سے گئی؟ بشرا بی بی کو یہ چوائس دی گئی, جس نے بھی دی غلط دی, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو غلط کہنا, جو زبردستی سب جیل میں لے گئے, وہ تو کہتی تھی پہلے دن کی, وہ تو پہلے دن کی کہہ رہی تھی جیل میں. بھائی وہ تو پہلے دن کی کہہ رہی تھی, ڈر لگنا بولنے سے میں نام مجھے پتا نہیں ہے بھائی, کیونکہ ان کو لے کے کون گیا, پتا تو کیوں بول رہے ہیں تو یار. پھر بھائی وہ تو پہلے دن کی کہہ رہی مجھے جیل میں بھیجو, میں سب جیل میں نہیں رہنا چاہتی. جن کو پتہ ہی She نہیں said ہے, from the day one. تو نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتا کس نے کہا تھا, مجھے بھی نہیں پتا, میں نے کہا جس نے بھی کہا تھا غلط ہے, غلط کیا. پھر بشرا بی بی کو غلط مت کہیے نا, وہ تو کہہ رہی سب جیل بھیجو بھائی. بینیفیشری تو بشرا بی بی تھی نا, آپ نے بنا دیا بینیفیشری بھائی, جنہوں نے بھیجا انہوں نے بینیفیشری بنایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بنی گالا میں تھی, انہوں نے کہا نہیں مجھے اڈیالہ میں جانا, ان کے لیے سزا چوائس تھی. یہ چوائس تھی. یہ چوائس ویسے عمران خان صاحب کو کیوں نہیں ملی؟ یہ ان کی مرضی, کیوں کو کہتے بھائی آپ بنی گالا چلے جائیں. I don't know, ask the people, ask the movers and shakers of the people. یہ نہیں پتا, نہیں یہ مجھے نہیں پتا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. ہاں آپ زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں ماشاءاللہ, اتنا بڑا شو. ایک بریک, اگر بینش مجھے اجازت دے ایک بریک, نہیں وہ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک بہت ضروری ہے ناظرین, بریک بہت ضروری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو کوشش کرتے ہیں آگے بڑھانے کی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور بینی سلیم صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ
जुडिशरी के साथ भी जो मसला है कोई प्रेशर नहीं है ऐसा, पीटीआई को तो रिलीफ इस पे मिलता है। राय साहब आप इसके ऊपर इजहार ख्याल कर रहे थे, दूसरी जानब ये फिर जुडिशरी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ है, चीफ जस्टिस से बहुत नाराज़गी है, लेकिन बीनी सलीम साहब कहती हैं देखें उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी भी मिल रही है, आज तक मिली थी पहले से किसी और को? साहब बिफोर इट के मैं इसकी जानिब आऊँ, एक पॉइंट में सिर्फ एड्रेस करना चाहूँगा अनमोल रतन को लेके, जिसको बीनी साहिबा ने कहा सीएम केपी के। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं एक जिम्मेदार हूँ बहुत छोटा सा, और मेरी गंदम पंजाब में नहीं खरीदी जा रही थी, गली और सड़कों में रुल रही थी, और केपीके के गवर्नमेंट ने कहा, अली मीन गंडापुर ने कहा कि भाई वहाँ से उठाओ, हम खरीदते हैं, सरकारी रेट पे खरीदेंगे, अच्छे पैसे देंगे। मुझे ये पता है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तानियों के 12,000 के करीब बच्चे बिश्कीक में पढ़ रहे थे, किर्गिस्तान में। हमारी गवर्नमेंट थोड़ा लेट उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन केपी के गवर्नमेंट ने पहले चार्टर प्लेन करवा के भेज दिए, और काफ़ी सारे बच्चे वो वापस लेके भी आ गए। और फैसल अमीन गंडापुर पर्सनली उन बच्चों को मैसेज कर करके कह रहे हैं कि इतने बजे आपकी फ्लाइट है, इतने बजे आपने एयरपोर्ट पहुंचना है, और इतने बजे आपने बोर्डिंग करनी है, और आप लेके जहाज आपको लाहौर या पेशावर आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट अनमोल रतन एंड हिज गवर्नमेंट इज डूइंग इन केपीके। ठीक है, अब वापस आते हैं जुडिशरी की जानिब। मुझे सिर्फ बीनी साहिबा से गुजारिश दस्त बदस्ता कि 2-4 केसेस गिनवा दें कि जहां पर रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ मिलता है एयरपोर्ट के ऊपर जब आके अंगूठे लगवाए जाते हैं, रिलीफ वो मिलता है। रिलीफ वो मिलता है कि जब आपके जिस दिन एंडिंग होती है केसेस की, कहानी खत्म हो रही होती है केसेस की, उससे कुछ दिनों के अंदर आप वजीर आजम बन जाते हैं उसी मुल्क के उठ के, उसको कहते हैं रिलीफ। यहाँ पर जजेस के केसेस वो खत की बात कर रही हैं आके, तो यहाँ पर विक्टिम कौन है, यहाँ पर प्रेशर किसके ऊपर है, आपने साथ किसके खड़े होना है, जिनके आपने साथ खड़े होना आप उनके एंटी खड़े हो गए। और आप खुद ही कह रहे हो कि जिसकी बेनिफिशियरी मौजूदा सर्कमस्टांसेस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब के ऊपर अभी भी कितने केसेस हैं, जिनमें से वो बरी हुए हैं या वो डिस्चार्ज हुए हैं, और अभी भी उनके बाकी केसेस जो 1 या 2 रह गए। 150-160 के करीब अभी इससे ज्यादा केसेस हैं उनके ऊपर। ये किस किस्म का रिलीफ है कि एक साबिका वजीर आजम जो जेल में बैठा हुआ है, एक केस खत्म नहीं होता तो अगले केस में सजा पहले हो गई होती है, एक हफ्ते के अंदर 3 केसों में सजाएं दिलवाई जाती हैं, और फिर कहा जाता है कि जुडिशरी उसको रिलीफ दे रही है। मैं तो समझने से कासिर हूं कि इस तरह की रिलीफ तो अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। बीनी साहिबा प्लीज मुझे बताइएगा कि एक हफ्ते के अंदर एक ही उसी बंदे को सजाएं हुई थी ना, और आज आप कहते हैं कि चले हम मान लें कि अगर 3 केसेस एक हफ्ते में उड़ाए जाएं, डिस्चार्ज होते जाए इमरान खान साहब, तो समझ भी आती है कि समीना साहिबा ये बताइए क्या आप देना? नहीं, मैं दे दूं, इनका आप एंकर है ना, आप दें, या मैं जब दायरा एंकर तो सब सवाल करते हैं, वो फिर बोलेंगी तो फिर दोबारा उन्हीं के साथ मजीद आर्ग्यूइंग आप दे दें, आप दे दें। इन्होंने कहा कि रिलीफ, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ कि 9 मई के जो मुकदमात हैं 1 साल से ऊपर हो गया लगे हुए हैं, लेकिन अदालतें उसको आगे प्रोसीड नहीं कर रही हैं। इमरान खान साहब के केसेस रोजाना की बुनियाद पर लग रहे हैं, ये सबसे बड़ा रिलीफ है। नवाज शरीफ की 200, 300, 400 पेशियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4-4 साल तक पेंडिंग रखे गए उनके केसेस, और इनको ये लगता है कि ये रिलीफ है कि जी वो आ रहे हैं और एयरपोर्ट के ऊपर अंगूठे लगाए जा रहे हैं। एक बंदा जो लंदन से बोल कर ये आ रहा है कि मैं अदालत के पास आ रहा हूँ और अदालत के सामने ही पहले आऊँगा, तो अदालत तो उसको फैसिलिटेट करेगी, चला जाता है अदालत तो उसको फैसिलिटेट करेगी ना, ठीक है। जलसे के लिए सो अगर ये इनके लिए रिलीफ है तो ठीक है, इनकी सोच यहाँ तक होगी, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ रोजाना की बुनियादों पर अगर जो सियासी केसेस उस अदलिया की तरफ से सुने जा रहे हैं जिसका पता नहीं 139 या 140th नंबर है, और अवाम के लिए कोई केस नहीं सुना जा रहा, तो माई आईब्रोज आर गोइंग टू बी रेज्ड, बिकॉज मेरा काम है सवाल उठाना, मेरा काम कल्ट की फॉलोइंग को फॉलो करना नहीं है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ कंटेम्प्ट, क्योंकि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि फुटबॉल पगड़ियों के साथ खेलना बहुत गलत बात है, हाईली कंडेमेबल। फैसल वाजा साहब को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को टाउट भी नहीं कहना चाहिए था। तो एक तरफ तौहीन अदालत का नोटिस दूर, और सब चीजें लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, रऊफ हसन साहब ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया के लिए, चीफ जस्टिस के लिए आपने कहा चीफ जस्टिस ने इस्तेमाल किया, एक्चुअली वो जुमला आपका ये था, हम समझे चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया रऊफ हसन साहब का। और मजे की बात ये थी कि एक साइड के ऊपर पंचोता साहब बैठे हुए हैं जो कि रऊफ हसन साहब से मुझे वैसे याद आया, आपको पता लगा कि किसने ये? वेरी वेरी सैड। हाँ, कुछ ख्वाजा सराओं ने किया है, लेकिन बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं किया ये, दैट आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट डिग्ड इनटू द स्टोरी, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। और एक चीज इस पूरे वाकये के अंदर हुई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और ये मैंने पहली दफा देखा, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमदर्दी लेने के लिए हुआ है, किसी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने खुद कराया है, किसी ने हर कोई कहने वाले कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं कि अपनी ही पार्टी के आप कान में शायद आके कह रहे होंगे, कह रहे हैं ऑनर कह रहे हैं भाई, ऑनर टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं, किसने कहा है? कोई रैंडम एक सोशल मीडिया के हैं, वो टीवी पे बैठे हुए थे कल रात को, मैंने वो देखें एनी टॉम डिक एंड हैरी अगर कोई कमेंट कर कल रात को मुझे बात करने दे, मुझे अपनी पार्टी में हो सकता है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, मैं आने लगा था, उन्होंने बीच में आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट के फ्लोर पर कहा
کہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے. شہری رحمان نے غلط کہا. میرے ٹاک شوز کے اندر پیپلز پارٹی طاہرہ اورنگزیب تھی اس دن میرے شو کے اندر, سحر کامران تھی, دونوں ایم این ایز ہیں, دونوں نے کہا بہت غلط ہوا. میں کہہ رہی ہوں بہت غلط ہوا, لیکن مجھے یہ چیز ٹچ کر گئی کہ جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے تھے ایسے جان کے ڈگے نے کسی سازش اس کے بعد کلثوم نواز بیمار ہوئی, اس کو مرنا پڑ گیا اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے نہیں بولا. شہباز شریف کی کمر میں درد ہو گیا, ایکٹنگ کرتا ہے. صحت کے اوپر کب سیاست نہیں ہوئی. لیکن ایک چیز عمران خان کو گولیاں لگی تھی تو نہیں کہا گیا کہ ڈرامے بازی ہے, ڈھیر ساری دعائیں ہیں رؤف حسن صاحب کے لیے. لیکن مجھے یہ چیز دیکھ کر کے اس پوری خبر کے اندر صرف ایک ہی چیز اچھی لگی کہ تمام نیشنل اسمبلی, سینیٹ, تمام پولیٹیشین نے اس کو کنڈیم کیا, اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن سمینہ امپورٹنٹ بات یہ رہی ہے, ٹھیک ہے کنڈیم تو ہو, لیکن موجودہ حکومت پھر ان خواجہ سراؤں کو پکڑے بھی. بالکل ان کو پکڑے جائیں گے. نہیں, اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا نا تو پھر تو آپ دیکھتے کہ رات کو جا کر وہاں پر جیو فینسنگ بھی ہو چکی ہوتی, گھروں پہ چھاپے بھی ہو چکے ہوتے, ان کے پورے رشتہ داروں کی آپ کو شجرہ نسب پتہ چل چکا ہوتا, اور ان کے رشتہ داروں کے گھر بھی چھاپے پڑ چکے ہوتے. اور آپ اگر وہ خواجہ سرا پی ٹی آئی کے ہوتے تو وہ اگر انہوں نے کہیں پہ ایک اتنا سا جھنڈا بھی چھوٹا سا پکڑا ہوتا تو تب بھی یہ ہو رہا ہوتا. لیکن پی ٹی آئی کے خلاف جو مرضی کر لیں آپ, اس کو کوئی پولیس پراب نہیں کرے گی. سابق وزیر اعظم اپنی ایف آئی آر نہیں لکھوا سکے گا. اس کے جو ملزم تھے حملے کے وہ چھوٹ بھی جائیں گے, وہ کہاں ہیں آج کل ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے. اور اگر اس کی طرف جتنے کیسز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ 1 2 3 لگاتار 3 دن اس کو 10 سال سزائیں بھی سنا دی جائیں گی. یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ججز کے اوپر پریشر نہیں ہے, اور اگر پریشر ہے تو شاید ریلیف دینے کے لیے پریشر ہے. پریشر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. وہ کب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشر پہ سرنڈر کر چکے ہیں اور ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر دیا جا رہا ہے, ہم نہیں وہ کرنا چاہتے, ہم صرف میرٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم اس لیے صرف کہ کیونکہ ان کے فیصلے میرٹ پہ اگر ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں, ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ مسئلہ ہے کہ انہیں پریشرائز کیا ہی کیوں جا رہا ہے بھائی, انہیں یہ لکھنا ہی کیوں پڑ رہا ہے کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے. بھلے وہ فیصلے اس کے بعد پریشر کے تحت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انہیں پریشر ہی کیوں کیا جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ اگر میں یہ کہوں منصور, ویسے یہ آپ کے خیال میں مطلب آپ کو بڑی کافی دیر ہو گئی صحافت کے اندر, یہ پہلی دفعہ پہ کوئی پریشر ڈال رہا ہے؟ جی یہ تو ہماری ہسٹری ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے بھی پریشر ڈلتا رہا ہے. بالکل پریشر, میں تو اس بات کو کبھی بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتی. لیکن اس وقت ان میں سے کسی نے یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف اتنی کنسرنڈ ہے ان 6 ججز کے حوالے سے, اس وقت تو بینیفیشری نہیں تھی. بالکل, اصل بات یہی پرابلم ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جہاں پہ کبھی کوئی بینیفیشری ہوتا ہے کبھی, لیکن اگر ہم اس چیز کو اس وجہ سے ایک توجہ دے دیں کہ چونکہ اس وقت بھی پریشر تھا, چونکہ اس سے پہلے بھی پریشر تھا, لہٰذا آج بھی پریشر ہے, ٹیک اٹ نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رہنے دو ججز کے اوپر پریشر. بھائی کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے. شوکت صاحب کے ساتھ جو کل کھڑے ہوئے تھے, کیا جو اس ٹائم پہ شوکت صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, کیا وہ آج ان ججز کے باہر کورٹ کے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے؟ کھڑے ہونا چاہیے, کر رہے ہیں پریس کانفرنس, کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے, کر رہے ہیں, کر رہے ہیں کیا انہی کورٹس کے باہر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شوکت صاحب کے ساتھ نہیں کر رہے, جو کل شوکت صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ آج کھڑے ہوئے ساتھ ان کے, وہ ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے, ان ججز کے ساتھ. اینڈ آف دی سٹوری, ان کے اگینسٹ ہے. ابھی پرسوں کل سارے کچھ 6-7 سینیٹرز نے مل کے جوڈیشری کے حوالے سے بات. سب سے کمزور دلیل ہے ہمارے ملک کی, جس کی وجہ سے ہمارا ملک نہ آگے نہیں جا رہا. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں یہ کہ ہم ہمیشہ یہی جواز تلاش کرتے رہتے ہیں, اور یہ جواز جو ہوتا ہے نا, جو موجودہ حالات ہوتے ہیں اس کو کمزور کر دیتے ہیں. آگے ذرا چلتے ہیں. رائے صاحب, میں سن رہا تھا عمر ایوب صاحب کی گفتگو کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اب دمادم مسکل اندر ہوگا, سڑکوں کے اوپر لوگ نکلیں گے, احتجاج ہوگا. اب ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جس تیزی سے قریب آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سو obviously لگتا ہے کہ سپیڈ پاور تو ہے دونوں جماعتوں کے پاس ہے, we know that. اور وہ جو تھوڑی سی ہمت ہے نا, یہ چہرے پہ نور بھی نظر آنا شروع ہو گیا. یہ وہ جو پرانے آپس کے گھاؤں ہیں ایک دوسرے کو, یہودی ایجنٹ اور ڈیزل, سیاسی وہ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا یہودی ایجنٹ سیاسی بیان تھا, اور انہوں نے کہا مولانا ڈیزل کو مولانا ڈیئر لکھا جائے گا. نہیں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی نہیں کہنا, ابھی نہیں کہنا, اگر ہماری ڈیل نہ ہوئی تو پھر شروع ہو جائے گی. کمیٹی بنے گی, اور کمیٹی عمران خان صاحب ایک امپاورڈ کمیٹی. لیکن ایک سوال ہے رائے صاحب, وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے, مریم پیچھے, یہاں پہ بھی بلاول پیچھے, اچکزئی صاحب اور مولانا یہی لیڈ کریں گے آئی تھنک. نہیں تو آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی یا خان صاحب مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ علی امین از چیف منسٹر, وہ ایک صوبے کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ایک حکومت چلا رہے ہیں. یہاں پر عمر ایوب صاحب,
اسد کیسر صاحب اور یہ تمام لوگ ہیں, اور اسد کیسر صاحب مولانا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں بڑے فرنٹ فٹ پہ ہیں. مجھے ذاتی طور کے اوپر لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب مولانا صاحب کو وہ ڈیو رسپیکٹ بھی دیں گے, اور اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب جو ہیں ان دونوں میں سے ایک کو آگے کر دیں گے کہ جناب تسی اگے ٹرو اسی تواڈے نال, کیونکہ 9 مئی کے بعد پہ ٹرسٹ پورا ہوگا. یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے پوچھا جانا آپ کی چاہیے. رائے کیا ہے؟ آئی تھنک تحریک انصاف کا جو ورکر ہے جو تھوڑی سی ان کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھیں تو دے ہیو دیئر ریزرویشنز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں کہ یار چلو کٹھی ہو جائیے. کیوں جی بینی صاحب, آپ نے تو پی ڈی ایم کے جلسے بھی بہت کور کیے, مولانا صاحب کی آپ نے اس وقت بھی دیکھی, اس وقت آپ کے خیال میں وہی دبدبہ پریزنس ان کی ہوگی اگر اس قسم کا یہاں کوئی الائنس بنتا ہے؟ اچھا, میرا یہ کنسرن نہیں ہے اور شاید آپ کی نظر اس طرف نہیں جا رہی ہے, میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. مولانا صاحب کی پاور تو ہے, اسٹریٹ پاور تو ہے ڈیفینیٹلی. خیبر پختونخوا کے اندر گج وج کے نظر آئے گی آپ کو, باقی پاکستان میں نظر نہیں آئے گی اتنی. اور نہیں, اگر وہ کوئی تحریک پنجاب میں چلائیں گے مشکل ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں, بیکاز پی ٹی آئی, ہاں نہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آدھے لوگ ابھی روپوش ہیں, ابھی ہر کوئی پشاور ہائی کورٹ نہیں گیا اپنی روپوشی کو ختم کرنے کے لیے. صرف میاں اسلم اقبال ہیں اور تو کوئی بھی نہیں. ہاں, بٹ اگین دین پیپل ہیز ٹو کم آؤٹ. تو ادھر چلے گئے نا. لیکن میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان کے اندر اتنا اس کا دم خم ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر ضرور ہوگا, لیکن میں آپ کی اٹینشن اگین کسی اور چیز پر دلانا چاہتی ہوں. بتائیے. ایک وہ زمانہ تھا کہ خان اور قادر کا کمبینیشن تھا, طاہر القادری صاحب. قادری, یس, طاہر القادری صاحب کا جو کمبینیشن اچھا قادر کا وہ والا, اچھا وہ نہیں عبد, ہاں اچھا سوری, علامہ طاہر القادری صاحب کا بولنگ میں, ہاں میں نے اس سے جوڑا ہے, اچھی بات ہے, یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. اینی ویز خیر, عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا جو کمبینیشن تھا, اسٹریٹ پاور پوری طاہر القادری صاحب کی تھی. ہم نے 126 دن اسلام آباد میں ہی گزارے. خان صاحب کا سٹارڈم تھا بٹ لوگ ان کے کم تھے, شام میں آتے تھے, زیادہ پاپولیرٹی اس کی تھی. اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب رہے. طاہر القادری صاحب کدھر ہے, نہ بندہ جانے نہ بندے دی ذات جانے, کتنے گئے, کہیں ویکیشنز کر رہے ہوں گے, ان کو ماڈل ٹاؤن کی بھی, ہاں ماڈل ٹاؤن کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, جو بھی وٹ ایور. اچھا, اب مولانا صاحب ہوں, اچکزئی صاحب بھی ان کے ساتھ آپ ملا لیجیے, اچکزئی صاحب بھی ہوں یا جو بھی ہوں, یہ سارے لوگ مل جائیں گے. اس کے بینیفیشری بھی عمران خان صاحب ہوں گے, کیونکہ میری عقل سمجھ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اگر اول تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تھریٹ کریٹ کر پائیں گے. دوسری بات, اگر اس اسٹیج تک یہ بات پہنچ بھی جاتی ہے تھریٹ کریٹ کرنے کے لیے, تو پوری جو بینیفیشری کی جو کیک ہے نا, دا آئسنگ آن دا کیک, وہ پورا عمران خان صاحب لیں گے. سو وہاں پر ان کی ٹوٹنی ہے, کیونکہ جب پی ڈی ایم میں, آپ نے یو سیڈ اٹ ویری کریکٹلی کہ مولانا صاحب نے انہوں اگے لایا سی کہ میں اگے ہاں تسی میرے پیچھے, لیکن پی ڈی ایم 1 اینڈ پی ڈی ایم 2 دونوں کے بینیفیشری کون نکلے؟ پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی, شہباز شریف اینڈ آصف علی زرداری صاحب. سو یہاں پر تو ویسے ہی ہائی جیکرز ہیں عمران خان صاحب کی یہ عادت. ہاں, کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ عادت ہے کہ جو ان کے اوپر ذرا احسان کرتا ہے, جو کوئی ان کے اوپر احسان کرتا ہے, وہ اسی کو بلڈوز کرتا ہے. اچھی بات کی انہوں نے, آپ سوچ سمجھ کے بات کریں. ڈیفیمیشن نہیں, ابھی اس پر گورنر نے سائن نہیں کیے, بعد جو دیکھی جائے گی گورنر کر لیں گے. یعنی وہ مان رہی ہیں کہ وہ بھی نرغے میں تھوڑے دنوں کے لیے نہیں, لیکن وہ ہائی جیکر میں یہ ویسے, یعنی آپ کے خیال میں اگر یہ قانون ہوتا تو آپ یہ لفظ یوز کرتی؟ میں پھر بھی کرتی, میں پھر بھی کرتی, کیونکہ یہ تو ٹریک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب نے جب وہ اگر جنرل باجوہ کے نہیں ہو سکے, جنرل فیض کے نہیں ہو سکے, جنہوں نے پوری پارلیمنٹ چلائی, جنہوں نے ہر ملک سے جا کے ان کے لیے پیسے لائے, آپ ان کے نہیں ہو سکے, جنہوں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی صاحب تو جنرل مشرف کے نہیں ہو سکے, جنرل باجوہ کے نہیں ہو سکے, جنرل راحیل کے نہیں ہو سکے, وہ آج بڑے میاں صاحب کی بات کریں. جی جی, بڑے میاں صاحب, میں کہہ رہی ہوں شرف صاحب سے سٹارٹ کر لیں, اس سے پہلے ہاں تو نہیں ہو سکے نا, تو اس لیے ان کی بلڈوز کرتی رہی حکومت, اور اس لیے وہ باہر بیٹھے ہیں. وزیر اعظم تو اب ہم یہی بات کر رہے ہیں نا, شہباز شریف صاحب شروع سے تھے ہیں وزیر اعظم, اور رہیں گے ان کے ساتھ, رہیں گے. آرمی چیف صاحب کا مسئلہ آسان کروں, مسئلہ ادھر نہیں, میرا تو کوئی مسئلہ نہیں, وزیر اعظم میرا کیا مسئلہ, میں تو ادھر ہے پھر کہ جن کو ہم نے مسئلے گزار دیے. آئی ایم ان ا ویری ہیپی زون. اصل مسئلہ پھر یہ ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں, وہ یہ بینش کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھے کام سے. نہیں, آئی ٹیل یو ڈائنامک سمجھنے ہیں, یہ اس کو آپ نے ٹونٹ اس میں نہیں لگانا, ڈائنامک سمجھنے ہیں, کیونکہ آؤٹ آف کہیں چلی گئے, ہم تو پی ڈی ایم کی بات اور مولانا کی بات, آؤٹ آف آل آڈز عمران خان صاحب کے لیے ایک سپیس بنائی گئی, اکیلے ان کو ریس میں دوڑایا گیا اور ان کے لیے ایک جگہ کریٹ کی گئی. بٹ کب 2018 میں اکیلے 2018 یا بیکاز نواز شریف اینڈ مریم نواز واز ڈسکوالیفائڈ, پاکستان پیپلز پارٹی واز کنٹینڈ ٹو ون صوبہ. اس بنیاد پہ تو پھر 2024 بھی نون لیگ کو اکیلے لڑائی گئی, اکیلے ہی توڑایا گیا, بالکل نون لیگ تو خیر نہیں, خان صاحب مطلب خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں تھے,
کیونکہ بلاول کی تو پوری کیمپین اینٹی نواز تھی. بلاول نے کہا تھا میں نہیں بننے دوں گا نواز شریف کو, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹیں لی, اور اس لیے شہباز شریف بنے. پنجاب میں کتنی سیٹیں لی پیپلز پارٹی نے؟ نہیں اس سے میٹر نہیں کرتا نا. انڈیپینڈنٹ کی سیٹس 90+ تھی, لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت نہیں بنانی کیونکہ خیر اس الیکشن پہ تو بات نہیں کرنی چاہیے, یہ تو الیکشن ہی نہیں تھا, اس لیے میں تو یہ الیکشن نہیں تھا, میں تو اس کو ویسے ہی الیکشن 2024 کے الیکشن کا الیکشن نہیں, الیکشن ڈے تک ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد جو 9 فیبروری تھا وہ الیکشن نائٹ سے خراب ہوا. ہاں جی, اور وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس لیے اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ مولانا کی بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر, ہاں وہ بالکل اب وہ چیزیں کھل رہی ہیں نا, آ رہا ہے 45 46 آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نواز کوکر کیا کہہ رہے ہیں, NA 130 پہ آپ نے وہ روہیل صاحب کا وہ کیا ہے نا, وہ آج جو اڑے ہیں کہ بھائی میاں صاحب جیتے ہیں, اس لیے اس پہ میں بحث میں جانا نہیں چاہتی. جو چیز ثابت شدہ ہے اس کے اوپر کیا بات کریں, تھوڑی سی آگے بات کر لیتے ہیں. جو مولانا کی آپ نے بات کی ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگر ساتھ ہونے سے ان کو جو تھوڑا سا بینیفٹ مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو, وہ یہ کہ جس طرح سے کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے اگینسٹ دیکھا جاتا ہے, یوز آف فورس دیکھا جاتا ہے, تھوڑا سا انہیں یہ شاید ایج مل سکتا ہے کہ مولانا اگر ساتھ ہوں گے تو تھوڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھے. مولانا ٹرسٹ وردی ہیں یا نہیں, پی ٹی آئی ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں, یہ دونوں کو ایک دوسرے کا اچھی طرح سے پتا ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل الائنس نہیں ہے. سبینہ ایک ایشو میں تینوں کے سامنے رکھوں گا, اس سے پہلے میں ایک اور بھی اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے جب بھی الائنسز بناتی رہی ہے نا, چاہے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ہو, 2018 کے اندر MQM کے ساتھ ہو, مسلم کاف کے ساتھ ہو, باپ کے ساتھ ہو, یا یہ جو سندھ GDA ہو, ان تمام اتحادوں کے اندر ہمیشہ جو گارنٹر تھے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. وی ایگری آن دیٹ نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے زور کے اوپر کوئی اتحاد بنا نیگوشیٹ کر رہی کسی, اور اس میں مولانا صاحب کے حوالے سے کل جو ایک میٹنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ تہاڈی گارنٹی کون دے گا, آپ کے گارنٹر کون ہے. وہی نا امپاورڈ ایک کمیٹی بنائے کہ تو میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی تھی, میں نے سوچ رہا تھا, ایک میں سن لیجئے بات پوری ہو رہی ہے, میں صرف سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کا صرف ایک گارنٹر بن سکتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کا صرف ایک گارنٹر, وہ ہے افغانستان کے طالبان. اس کے علاوہ اور کوئی گارنٹر نہیں, کیونکہ پولیٹیکل اینٹی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی. نہیں پولیٹیکل, آپ کیا طالبان پولیٹیکل گارنٹی کس چیز کی چاہیے, لوکل پولیٹیکل اینٹی, گارنٹی کس چیز کی چاہیے ہوتی ہے, گارنٹی چاہیے ہوتی ہے دوسرا بندہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی ان کے آپس میں ایک رشتہ داری بنائی, اس کے اندر بھی ڈاکٹر طاہر القادری ڈچ کر کے چلے. ایک منٹ نا, ڈچ کرنے کا کیا مطلب ہے, یہ کہ کل کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہ ملا لے. اور مولانا کی تو پرانی اس وقت پولیٹیکل ڈی این اے ان جماعتوں کے ساتھ ہے کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے, اگر مولانا ملاتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ تو پہلے بھی اپنی تحریک جس طرح کی کبھی چلتی ہے کبھی رکتی ہے, جس طرح کی بھی وہ چلا رہے ہیں اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ تو پہلے بھی کر رہے ہیں نا. لیکن اگر مولانا ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد مل جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو مولانا اپنی سیاست ختم کر لیں گے. یہ تو آپ کی رائے ہے نا, آج مولانا کی سیاست اتنی زندہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کے در پہ جا کے اسی وجہ سے زندہ ہے کہ مولانا ان کے والی لائن لے رہے ہیں. دوسری بات یہ اسی وجہ سے زندہ ہے کہ مولانا پی ٹی آئی والی لائن لے رہے ہیں. یہ بات سمجھیے, کون پی ٹی آئی کی لائن لے رہے ہیں؟ مولانا کی اور پی ٹی آئی کی اس وقت سیم لائن ہے نا کہ الیکشن بریکڈ ہے. میرا جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 2014 کا جب دھرنا ہوا نا, آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سب سے بڑا بلنڈر کہاں پہ ہوا تھا. کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ بہت سی جنگیں آپ میدان میں جیتتے ہیں لیکن میز پہ ہار جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. میدان میں تو پھر بھی 126 دن کا دھرنا آپ نے دیا, لیکن جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے نا, آپ نے ایک جملہ بیچ میں ڈال دیا, اور وہ تھا آرگنائزڈ ریگنگ. آرگنائزڈ ریگنگ کا لفظ آپ نے بیچ میں ڈال دیا, اور وہ اس کو پروف نہیں کر سکے. وہ پورا کا پورا کیس ہی دھڑم کر کے گر گیا آپ کا, صرف اس ایک جملے کے پیچھے. اب کل کو جب آپ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, ادھر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اب آپس میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ اگر مولانا کے وفد نے کوئی بھی بات دوسری سائڈ کی مان لی اور آپ کو ڈچ کر دیا, تو پی ٹی آئی ول بی ہینگنگ ان دی ایئر. کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیوں؟ وہ تو پہلے بھی چل رہے ہیں, ان کے پاس کیا ہے لوز کرنے کے لیے جو وہ لوز کر جائیں گے. جب آپ کو پتہ بھائی وہ اگر سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ ہو جائیں سائیڈ پہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر مولانا صاحب پہ ضروری کیا, پھر پی ٹی آئی خود ہی کرتی ہے. نہیں تو ابھی ہاں تو اصل بات یہی ہے کہ یہی تو بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس لائن پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. اچھا, آپ نے ایک اور انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی ہے کہ مولانا صاحب ابھی تک ایک بھی پی ٹی آئی کے بندے کے گھر نہیں گئے, وہی جا رہے ہیں. یہ کوئی چوتھا میرے خیال میں دورہ ہو چکا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے نیگوشیٹ کریں گے یا کس سے کریں گے. سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے کہ ہم نے نیگوشیٹ کرنا کس کے ساتھ ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی ٹیبل کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یا ہم نے پی ڈی ایم پارٹ 2 کے اینٹی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے, کہاں بیٹھیں گے وہ, اس کا جواب بھی وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں چلو بھاگو, چلو بھاگو, ہم نے نہیں کرنے. اور جن کے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یار ہمارے ساتھ کر کے بیٹھ لو,
اب وہ شیر افضل مروت ویسے ہی چلے گئے ہمیں ملنے کے لیے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، اور پھر آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ان ریٹرن کیا ہوا. وہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چلے ہیں تو ایسے ہی مطلب یہ ایک طرح سے جو شروعات ہوتی ہے ہاں بالکل ایسے ہی کھلتی ہے، تو اس کے اوپر بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ڈائنامکس چل رہی ہیں نا، یہ تو چلے ہم نے ٹاپک بائی ٹاپک نٹی گریٹیز تو بات کر لی ہیں. جو پاکستان میں ڈائنامکس چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ ویسے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آبویسلی انڈر دا پرائم منسٹر ہوتی ہے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. بٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ جو پھڈے چل رہے ہیں نا، یہ پھڈے یہ چل رہے ہیں کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر کے حکومتوں کی بینڈ بجاتے تھے. ایک طرف سے یہ اسٹیبلشمنٹ چپیڑے مارتی تھی حکومت کو، دوسری طرف سے یہ عدلیہ مارتی تھی. اب سین یہ ہے کہ اس ٹائم پر گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ کی بن رہی ہے فار آل دا گڈ ریزنس. اینڈ دا گڈ ریزنس آئی ایم سیئنگ اٹ ٹوڈے. سیم پیج ایک صفحہ. No, I don't want to use the use terms. Okay. اور یہ اس لیے بن رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے آج کے دن کیونکہ ابھی ہی 10 بلین کی آج ایک انویسٹمنٹ آئی ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ آفیشیل ہو گیا. ابھی صرف اناؤنس ہوئی ہے کہ آئے گی. اناؤنس 100 بلین آئے گی. پوائنٹ اس کہ ان کی بن رہی ہے آپس میں. عمران خان صاحب اور جو پی ٹی آئی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. بہت شکریہ صاحب کبھی سلپری گراؤنڈ پر نہیں جائیں گے. سمینا پاشا بہت شکریہ. رائے ثاقب کھرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.